होशियार खबरदार, सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल करने पर सजा मिलेगी। साइबर क्राइम बिल तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात के साए तले मंजूर। पाकिस्तान में अलकायदा और तालिबान का मजबूत नेटवर्क, गिरफ्तार मुल्जिम अब्दुल समी का इंकशाफ। पाकिस्तान को बिला इम्तियाज दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। अमेरिका ने फिर डू मोर का मुतालबा कर दिया। अफगान महाजिरीन को पाकिस्तान से बेदखल करने के मामले में इमरान खान और परवेज खटक में इख्तिलाफ। अस्सलाम वालेकुम, खबर के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान रमशा कमर और मेरे साथ होंगे तज़ियाकार अंजुम रशीद साहब। सबसे पहले जो टॉप स्टोरी आज की ये कि साइबर क्राइम बिल जो है वो मंजूर कर लिया गया है और तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, खदशात भी हैं, बहुत सारे सवालात भी हैं, उन पर बात करेंगे। अंजुम रशीद साहब, जैसे कि साइबर क्राइम में मुलव्वस अफराद को 14 बरस कैद की सज़ा होगी और 5 करोड़ रुपए जुर्माना भी होगा। अब ये तयन कैसे होगा कि कौन साइबर क्राइम में मुलव्वस है? और ये तो बता दिया गया कि 23 शिक़े हैं, अब इसको देखेगा कौन, कार्रवाई कौन करेगा? प्रिवेंशन ऑफ ये तो नहीं बताया बिल में। प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम जो है इसका नाम है जुर्म का, और ये हर जुर्म की सज़ा जो है वो 14 साल नहीं है, इसमें डिफरेंट सज़ाएं हैं। लेकिन यह है कि इस पे जो आज नेशनल असम्बली में ये मंजूर हुआ। अच्छा, ज्यादती ये है कि नेशनल असम्बली में जो ये पास हुआ, इस पे अपोजिशन का एतराज़ ये था कि इसमें बहुत सारी ज्यादतियाँ हैं, इसमें बहुत सारे हतमी अख्तियारात हैं गवर्नमेंट के पास, जिसमें आम आदमी जो है वो कुचला जाएगा और आम आदमी के जो बुनियादी इजहार राय के अख्तियारात हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए इसको जो है वो कुछ दिन के लिए डिले किया जाए। अच्छा, इससे पहले ये बिल जो है सेनेट में गया था और सेनेट में इसमें 50 तरामीम हुई थी और वो तमाम तरामीम मंजूर भी हो गई। तमाम तरामीम जो है नेशनल असम्बली ने मंजूर कर ली। अच्छा, अनुषा यही कह रही थी, अनुषा रहमान जो IT की मिनिस्टर है कि भी आपने सेनेट में इन तरामीम पे गौर कर लिया, अब आप यहाँ पे भी कह रहे हैं, लेकिन ये वाहिद बिल है जिस पे पूरी अपोजिशन मुतहद थी कि इसको मंजूर ना किया जाए, लेकिन ये मंजूर हो गया। और अच्छा, एक तो अपोजिशन के एतराज़ात हैं, दूसरी तरफ गवर्नमेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है कि साइबर के ज़रिए जो है, इंटरनेट के ज़रिए जो है ऐसे जराइम हो रहे हैं, ऐसे घिनौने हरकत हो रहे हैं कि लड़कियों को, बहुत सी लड़कियों को खुदकशी करनी पड़ रही है, बहुत सी ज्यादती हो रही है, और फिर जो है बहुत से लोगों को जो है वो माली नुकसानात हो रहे हैं, लाखों करोड़ों और के जो है वो नुकसानात हो रहे हैं, और फिर जो है दहशतगर्द भर्ती हो रहे हैं, दहशतगर्दों के फंड जो है वो मुंतकिल हो रहे हैं। देखिए, साइबर क्राइम में बहुत सारी चीजें आ जाती है, एक बड़ी वसी फील्ड है। डायरेक्टर डिजिटल राइट्स फाउंडेशन निगाह दास साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। निगाह दास साहिबा, जैसे हम ये बात करें कि बहुत ही बड़ी वसी ये दुनिया है, अगर साइबर क्राइम की बात की जाए, सोशल मीडिया की बात की जाए, तो पाकिस्तान में अगर 2.5 मिलियन जो है ट्विटर और फेसबुक के यूजर्स हैं, इसी तरह यूट्यूब के जो यूजर्स हैं वो 1.5 मिलियन से ज्यादा हैं, और अगर टम्बलर की बात की जाए तो 30 से 50 मिलियन यूजर्स हैं। अब इन सब की निगरानी कैसे होगी? कौन करेगा इसकी निगरानी? क्या कोई इदारा है? कौन इसकी निगरानी करने जा रहा है? कैसे कार्रवाइयां होंगी? देखिए जी, इसमें एक पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है जो कि ऐसा मवाद इंटरनेट पे जो कि गैर इखलाकी हो या गैर इस्लामी हो, या जिसको वो समझे कि वो रियासत के ख़िलाफ़ है या नेशनल सिक्योरिटी के ख़िलाफ़ है, वो ख़ुद इसको जो है वो ब्लॉक करेंगे और सेंसर करेंगे। तो उनको ये एक पूरा इख्तियार दे दिया गया है बग़ैर किसी ओवरसाइट के, बग़ैर किसी प्रोटेक्शन के। तो ये PTA डिसाइड करेगी कि किस चीज़ को बैन करना है और किस चीज़ को उन्होंने इंटरनेट यूज़र्स को दिखाना है पाकिस्तान में। दूसरी चीज़ ये कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, जो कि जब इसके रूल्स आएंगे तो पता चलेगा कि कौन सी ऑथराइज एजेंसी है, लेकिन अभी इस सूरत में ये नज़र आ रहा है कि फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो जो क्राइम्स हैं, साइबर क्राइम्स, उनको देखेगी। तो उनके पास भी काफ़ी इख्तियारात इस बिल के अंदर चले गए हैं। और फिर अब जैसे जैसे लोगों को इसके बारे में इल्म होगा कि इसकी कौन कौन सी शिक जो है वो अप्लाई होती है, जिसमें अगर किसी के इमेज को ख़राब कर दिया जाए, किसी की रेपुटेशन को ख़राब कर दिया जाए, किसी की तस्वीर जो है उसकी इजाजत के बगैर, इन तमाम शिकों पे अमल दरामद कैसे होगा? क्या तमाम जो लोग यूजर्स हैं, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब यूजर्स हैं, उन सबका रिकॉर्ड लिया जाएगा? तमाम जो डाटा हम अब सोशल मीडिया पे शेयर करेंगे वो रिकॉर्ड होगा? हाँ जी, इसमें एक ये भी शिक मौजूद है, जो शिक नंबर 29 है, वो डेटा रिटेन किया जाएगा। जो हमारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं वो 1 साल के लिए तमाम इंटरनेट यूजर्स का डेटा रिटेन रखेंगे। लेकिन निगत वो जो अब 1 साल तक अगर डाटा जो है रिटेन करते हैं
انٹرنیٹ پرووائڈر جو ہیں تو وہ بہت کاسٹلی ہوگا, ظاہر ہے اس کی پرائز بھی جو ہے وہ ہمیں ادا کرنی پڑے گی. اچھا لیکن آپ تو اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہو کہ اس لا کو امپلیمنٹ نہ کیا جائے, لیکن دیکھو یہ نگہداشت, یہ ایک ریالٹی ہے کہ پاکستان میں ایسے مجرم اور ایسے کرمنل موجود ہیں جو خاص طور پہ عورتوں کو اور لڑکیوں کو جو ہے وہ بلیک میل کرتے ہیں اور ان کی جو ہے ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں, اور اتنی زیادتی کرتے ہیں کہ انہیں خودکشی کرنی پڑتی ہے یا انہیں بہت زیادہ شدید سماجی نقصان اٹھانا پڑتا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہو کہ ان ایسے لوگوں کو 14 سال سزا نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں انجم, میرے خیال میں یہ سمجھنے کی یہاں پہ ضرورت ہے کہ ہم نے جو بھی جن لوگوں کو اس بل پہ اعتراض ہے انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ پاکستان میں کوئی سائبر کرائم کا قانون نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں ضرور قانون ہونا چاہیے, لیکن اتنی غیر واضح اور مبہم زبان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے جس میں اس کے ابیوز کا اور مس یوز کا خطرہ ہو. اچھا انجم صاحب, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ جیسے آپ نے بات کی کہ جو ہمارے یہاں کیا زیادتیاں نہیں ہو رہی, کیا قتل نہیں ہو رہے, دہشت گردی نہیں ہو رہی, تو جو آپ یہ بھی بتا دیجئے کہ ہمارے ہاں کون سا ایسا جو غیر تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ زیادتیوں میں زیادہ ملوث ہے, گاؤں گوٹ کے لوگ زیادہ زیادتیاں کر رہے ہیں, یا جو یہاں پر ٹویٹر اور فیس بک یوزرز ہیں جو کہ انٹرنیٹ یوزرز ہیں وہ اس طرح کی کاروائیاں زیادہ کر رہے ہیں؟ نہیں, ہم تو رمشا اس وقت بات ہی صرف ان لوگوں کی کر رہے ہیں جو ٹویٹر اور فیس بک اور انٹرنیٹ کو استعمال کر رہے ہیں. ہم ان کی بات نہیں کر رہے جو ٹیلی فون پر یا دوسرے ذرائع سے جو ہے وہ بدتمیزی کر رہے ہیں. نہیں انجم صاحب, میں آپ کو یہاں پہ کریکٹ کرنا چاہوں گی, یہاں پہ موبائل یوزرز بھی بیچ میں شامل ہیں, صرف انٹرنیٹ کا معاملہ یہاں پہ نہیں ہے. یہاں پہ اگر موبائل کے اوپر کوئی کسی کو, مثال کے طور پہ جیسے ہمیں بہت سے میسیجز آتے ہیں موبائل فون کی ٹیمپرنگ پر بھی جو ہے وہ 3 سال قید کی سزا سنائی ہے اور 10 لاکھ روپے جرمانہ بھی ہوگا. وہ لوگ بھی ہیں جن کو انٹرنیٹ کا بالکل کوئی آئیڈیا ہے نا. موبائل میں بھی آپ ایس ایم ایس کرتی ہیں, اب وہ پڑھے لکھے لوگ ہی کر سکتے ہیں نا, ایک ان پڑھ آدمی تو اسمارٹ فون کو اس طرح سے ایکسپلائٹ نہیں کر سکتا. لیکن اب ایسے اب دیکھو نا مس یو اب جو نگہ صاحبہ اور انجم صاحب, ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے, ہمیں بریک کے لے کر ساتھ ہیں, بریک کے بعد. خبر کے ساتھ میں ایک بار پھر کہیں گے خوش آمدید. بات کر رہے ہیں ہم سائبر کرائم بل کی, اور اگر بات کی جائے اس سے پہلے بھی کئی پابندیاں لگائی گئیں. یوٹیوب پر پابندی لگائی گئی 2013 میں, جس کے بعد ہم نے دیکھا کہ نگہت, میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کیا جب یوٹیوب پر پابندی لگا دی گئی تو کیا وہ سارا مواد ہٹ گیا ہے ابھی تک, کیونکہ آپ جو ایکٹیوسٹ ہیں آپ کی نظر رہتی ہے ان چیزوں پر, اور اس کے بعد فائدہ کیا ہوا پھر؟ دیکھیں یہی بات ہم لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جب یوٹیوب پہ پابندی لگائی گئی تھی 3 سال کے لیے پابندی رہی, وہ مواد تب بھی انٹرنیٹ کے اوپر اویلیبل تھا. تو ابھی تک کوئی اس طرح کا نظام نہیں ہے, اور نہ ہی پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے پاس یہ صلاحیت ہے کہ وہ تمام وہ مواد بند کر سکیں جو کہ غیر اسلامی ہے یا جس کو وہ بند کرنا چاہ رہے ہیں. تو ایک اس طرح کی پاور دے دینا ایک اتھارٹی کو جو کہ انڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہے, وہ بہت خدشے کی بات ہے, اور جس پہ بار بار ہمارا فوکس. نگہت, ہم جیسے بات کریں یوٹیوب, تو یوٹیوب ایک ویب سائٹ ہے جس کے اوپر 1.5 ملین یوزرز ہیں. اس کے علاوہ اگر سائبر کرائم کو اگر دیکھیں تو فیس بک کے الگ یوزرز ہیں آپ کے پاس 2.5 ملین, ٹویٹر کے بھی 2.5 ملین سے زائد یوزرز ہیں, اور ٹمبلر کی اگر میں بات کروں تو 30 سے 50 ملین یوزرز ہیں. تو ان سب یوزرز کا ڈیٹا آپ کیسے کلیکٹ کریں گے؟ اتنا بڑا فورم موجود ہے آپ کے پاس. انٹرنیٹ سروس پرووائڈرز کو انہوں نے یہ کہا ہے کہ وہ 1 سال کے لیے ٹریفک ڈیٹا رکھیں گے تمام انٹرنیٹ یوزرز کا. یہ بھی بہت کاسٹلی ایک چیز ہے جو یہ کرنے جا رہے ہیں اور جو ان پہ مسلط کر رہے ہیں. یہ پاسبل نہیں ہے. شاید کوئی ایک آدھ آئی ایس پی یہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو, لیکن آئی ایس پیز پاکستان میں بہت زیادہ ہیں اور یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی. میرا نہیں خیال کہ یہ پریکٹیکل ایک شک انہوں نے ڈالی ہے. یہ پاسبل ہی نہیں ہو پائے گا کہ تمام انٹرنیٹ یوزرز کا ٹریفک ڈیٹا جو ہے یہ اس کو پریزرو کر سکیں. نہیں, اگر 1 سال کی بجائے اگر 3 مہینے تک کر لیں تو میرا خیال کافی ہے. دیکھیں یہ شک انجم صاحب ویسے ہی پرائیویسی رائٹ جو ہے اس کو وائلیٹ کرتی ہے. بہت سی ایسے ممالک ہیں. اب یہ نگہت داد آپ کیسے کہہ رہے ہو کہ پرائیویسی رائٹ بھی؟ پرابلم یہ ہے کہ آپ ایک آدمی کو کے گھر میں گھس رہے ہو, آپ ایک آدمی کی انسلٹ کر رہے ہو, اس کی
اس کی جو ہے وہ آپ برہنہ تصویریں چھاپ رہے ہو, اس کو آپ پوری دنیا میں ذلیل کر رہے ہو, تو آپ کے خلاف مقدمہ نہیں درج ہونا چاہیے, آپ کی پرائیویسی انٹرپٹ نہیں ہونی چاہیے, آپ کو گرفتار نہیں ہونا چاہیے. میں ڈیٹا ریٹینشن کی انجم صاحب بات کر رہی ہوں کہ ڈیٹا ریٹینشن ایک ایسی چیز ہے جو باقی جورسڈکشن, جو باقی ممالک ہیں, اگر آپ نے 2 مہینے پہلے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے اور آج جو ہے مجھے پتا چلا ہے اور آج اس نے شکایت کی ہے, تو 2 مہینے پہلے مجھے دیکھنے کا حق تو ہونا چاہیے کہ آپ نے کتنی زیادتی کی ہے, آپ نے کتنا ظلم کیا ہے, تو اس ظلم کا حساب تو کہیں ہونا چاہیے نا. اگر بالکل ہی نہ ہو نہیں تو پھر آپ یہ تعین کیسے کریں گے انجم صاحب کہ اگر جو تصویر شیئر ہوئی ہوئی ہے یا جو ویڈیو شیئر ہوئی ہے وہ ایڈیٹڈ ہے یا نان ایڈیٹڈ ویڈیو ہے یا کسی کو پھنسانے کی سازش کی گئی ہے, آیا وہ فیک پروفائل ہے یا پھر وہ اصلی پروفائلز ہے, ان تمام چیزوں پر بھی تو دیکھنا ہوگا نا. اور دوسری جانب یہ نگہت میں آپ سے جاننا چاہ رہی ہوں, اس کنفیوژن کی ضرورت نہیں. جب آپ جو ہے وہ انٹرنیٹ پرووائڈر جو ہے اس کے پاس ڈیٹا سیو ہوگا تو اس میں کسی کنفیوژن کی ضرورت ہی نہیں ہے. جو چیز آپ نے سینڈ کی ہے مجھے اور وہ سیو ہے تو وہ بالکل آپ پھر گرفتار ہوں گے. اگر آپ پروٹیکشن میکنزم بھی تو پاکستان میں ہونا چاہیے. پاکستان میں کوئی پرسنل ڈیٹا پروٹیکشن لا نہیں ہے, کوئی پریویسی کمیشن نہیں ہے. کہاں پہ وہ داد رسی کے لیے لوگ جائیں گے جو کہ نہ تو ٹیررسٹ ہیں اور نہ ہی وہ کرمنلز ہیں, اور ان کے ڈیٹا کو وائلیٹ کیا جائے گا. کر نہیں پائے آپ اتنے بڑے سوشل میڈیا کو کیسے کنٹرول کریں گے؟ نگہت یہ بتائیے گا کہ جو سائبر کرائم بل اپروو ہوا ہے اس کے پازیٹیو ایسپیکٹس بھی ہمیں دکھائی کیا دیتے ہیں اور نیگیٹو ایسپیکٹس آپ کی نظر میں کون کون سے؟ دیکھیں اس میں کچھ چند چیزیں ایسی ہیں جیسے چائلڈ پورنوگرافی کی شکیں انٹروڈیوس کرائی ہیں جو پہلے نہیں تھی پاکستان کے کسی لیجسلیشن میں. اس کے علاوہ جو شکیں یہ بات کرتی ہیں کہ جہاں پہ ہراسمنٹ ہوگی, سائبر سٹاکنگ ہوگی, وہ تمام اچھی شکیں ہو سکتی تھی اگر ان کی زبان مبہم نہ ہوتی. ان کی زبان کو اتنا مبہم بنا دیا گیا تو کیونکہ اس کے مس یوز کے چانسز بہت زیادہ ہو گئے. نگہت کہاں ابہام ہے؟ میرے خیال ہارڈلی 2 یا 3 الفاظ ہیں, ڈس آنسٹ یا آنر یا اس طرح کے 2-3 الفاظ ہیں, اور اس سے زیادہ تو کوئی ابہام نہیں ہے. نہیں اس میں ہے, اس میں ابہام ہے. اگر آپ سیکشن 18 کو دیکھ لیں تو اس میں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ کسی کی بھی ریپوٹیشن کو اگر آپ خراب کرنے کی کوشش کریں گے. اب یہاں پہ یہ بات آ جاتی ہے کہ اگر کسی نے کوئی میم بنائی اور کوئی پولیٹیکل پرسنالٹی ہے اور وہ اس کو لگتا ہے کہ میری ریپوٹیشن خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو آپ کو نہیں لگتا کہ اب بھی کوئی قانون نہیں ہے اور اتنے کیسز الیکٹرانک یہ آپ دیکھیں نگہت, آپ ایک ایسا کنفیوژن پیدا کر رہے ہیں جو کہ کنفیوژن ہے نہیں. پاکستان کے اندر ڈیفیمیشن کا پہلے سے لا موجود ہے اور اس کے اندر ریپوٹیشن جو ہے وہ اس کے اوپر لا موجود ہے, اس کے اوپر ایکسرسائز موجود ہے, اس کے اوپر بہت سا کام موجود ہے. اگر آپ میری ریپوٹیشن خراب کریں گے تو پہلے سے موجود ہے کہ ریپوٹیشن کا مطلب کیا ہے. یہی تو بات ہم نے کی تھی کہ ڈیفیمیشن کے قوانین اور پیمرا جو پروگرامز چل رہے ہیں اور اس پر کاروائیاں پھر کیوں نہیں ہوئی؟ پیمرا تو جب سے فعال ہونا چاہیے تھا. پیمرا فعال ہے نا. پیمرا نے ابھی جو ہے شاہد مسعود کے خلاف 45 دن کی پابندی لگائی ہے. جو کامیڈینز کے شوز بناتے ہیں ہم لوگ اور اس میں کامیڈی ہوتی ہے, وہ بھی تو ایک مذاق اڑانا اور تذہیق کرنے کے زمرے میں آتا ہے, پھر وہ اس پر پابندی کیوں نہیں؟ دیکھیں یہ ساری باتیں عدالتوں میں طے ہو چکی ہوئی ہیں اور یہ باتیں جو ہیں یہ ڈیسائیڈڈ ہیں. اتنی کنفیوژن نہیں ہے جس طرح سے آپ کہہ رہی ہیں کہ ہر چیز کا. اگر مجھے اتنا حق ہے کہ میں آپ کے بالوں کا مذاق اڑا سکوں, لیکن ایک لمٹ ہے, وہ لمٹ ڈیسائیڈ ہے, اور لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں نہیں ڈیسائیڈ بھی ہو جائیں تو کوئی برائی نہیں ہے. اب تو ایک اور پابندی لگا دی گئی نا کہ اب آپ کارٹون بنا کے وہ بھی شیئر نہیں کر سکتے کیونکہ وہ بھی تذہیق کے زمرے میں آتا ہے. یہ بھی ایک نہیں, یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح رمشا آپ کہہ رہی ہیں کہ کارٹون بنا کے کسی کا مذاق اڑانا, تو پولیٹیکل کارٹونسٹ جو ہیں یا کیریکیچرز جو بناتے ہیں وہ بھی اسی اس میں زد میں آئیں گے. یہی کامکس تو اظہار رائے کا بہت پرانا ذریعہ رہا ہے, آج کی پیداوار نہیں ہے کامکس. اور ایک اور چیز میں کہنا چاہوں گی کہ بہت سی چیزیں آلریڈی اگر پریسیڈنٹ سیٹ ہیں تو انٹرنیٹ گورننس اور ٹیکنالوجی کی ایک ایسی فیلڈ ہے جس پہ اب عدالتیں فیصلہ کریں گی اس قانون کے اندر. دیکھیں نگہت, جہاں تک بات ہے پولیٹیکل کامنٹس کی اور پولیٹیکل کارٹونز کی, یہ لا پہلے سے موجود ہے, اس پہ کوئی ایکشن نہیں لے سکتا کیونکہ جو اس میں جو قابل اعتراض بات یہ ہے, جو میرا خیال یہ ہے کہ پہلے سے موجود ہے ڈیفیمیشن لا.
ڈیفیمیشن لا کے اندر پاکستان میں جو ہے آپ فوجداری قانون میں بھی جا سکتی ہیں, آپ سول لا میں بھی جا سکتی ہیں, لیکن یہ جو الیکٹرانک کرائم بل ہے اس کے اندر آپ سیدھے جو ہے فوجداری قانون میں چلی جاتی ہیں. اس پہ تھوڑا تو سا پھر اعتراض اب یہ جو شک ڈالی گئی ہے پھر اس کا کیا ہوگا انجم صاحب؟ دیکھیں جی مسئلہ پتہ کیا ہے, اگر آپ مجھے بھی تھوڑا سا سن لیں تو بڑی مہربانی ہوگی. اس میں مسئلہ یہ ہے کہ جو ڈیفامیشن لا آلریڈی موجود ہے, اس کے علاوہ اینٹی ٹیررزم ایکٹ موجود ہے, اس کے علاوہ ہمارا پاکستان پینل کوڈ ہے, بہت سی چیزیں اس قانون میں دہرائی گئی ہیں. آپ نے بالکل ٹھیک بات کی کہ ڈیفامیشن لا موجود ہے اور اس کا اطلاق بھی آن لائن سپیس پہ ہوا ہے, تو پھر اس کی ریپیٹیشن اس قانون میں لانے کی کیا ضرورت تھی اگر آلریڈی چیزیں طے تھیں. اس کے علاوہ ہیٹ سپیچ کا آپ دیکھ لیں, آپ سائبر ٹیررزم کو دیکھ لیں, اینٹی ٹیررزم ایکٹ کا سیکشن 11W بالکل وہی بات کرتا ہے جو بات یہاں پہ لکھی ہوئی ہے. تو پھر کیا ضرورت تھی اس طرح کے مبہم شکیں بیچ میں ڈالنے کی؟ ہاں جن کی ضرورت تھی ان کو لے کر آتے, وہاں پہ چائلڈ پورنوگرافی کی بات ہے, وہاں پہ سائبر ہراسمنٹ کی بات ہے. بل میں ایک اور چیز کلیئر نہیں کی گئی اور وہ یہ ہے کہ عدالتیں کس طرح سے کارروائی کریں گی, کس طرح سے آئیڈینٹیفائی کریں گی کہ آیا یہ بندہ جس کے اوپر الزام لگایا گیا ہے وہ واقعی اس میں ملوث بھی ہے یا نہیں ہے, یا فیک پروفائل ہے, اس کا تعین عدالتیں کیسے کریں گی؟ دیکھیے جی اس کے لیے فورینزک لیب کی ایک بیچ میں شک ڈالی گئی ہے جو کہ انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہے, اور وہ رپورٹس جنریٹ کریں گی جو کہ ایویڈنس ایک ہوگا. اچھا دوسری جانب کیا شہریوں کو بھی حقوق دیے گئے ہیں کہ وہ ابھی اپنی پٹیشن دائر کر سکیں کہ اگر ان کو کوئی اعتراضات ہو تو پھر وہ اپیل کر سکیں؟ جی وہ ان کے پاس اپیل کا حق ہے. نگہت ہمارے پاس ٹائم کیونکہ ختم ہو رہا ہے, ذرا صرف اب ہمیں اتنا بتا دیں کہ اب تو نیشنل اسمبلی نے یہ قانون پاس کر دیا, سینٹ نے یہ قانون پاس کر دیا, پریزیڈنٹ نے اب اس پہ کل یا پرسوں سائن کر دینے یا شاید آج ہی سائن کر دیں. مجھے آپ بتائیں کہ اب کیا ریمیڈی ہے, کیا حل ہے؟ بس میرے خیال میں جو کہ یہ تھوڑا سا ہمیں اس کو کلوزلی مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے کہ اس قانون کی امپلیمنٹیشن کیسے ہوتی ہے. اگر اس کو ابیوز کیا جاتا ہے تو پھر شہریوں کے پاس یہ حق ہے کہ وہ عدالتوں میں جائیں اور ان شکوں کو چیلنج کریں جو کہ آئین کے متصادم ہیں یا جن میں بہت زیادہ ابیوز کی گنجائش موجود ہے اور جو کہ شہریوں کے حقوق کو جنہوں نے وائلیٹ کیا, تو اس کو کلوزلی مانیٹر کرنے کی بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. نگہت داد ہمارے ساتھ موجود تھیں, انجم رشید صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود تھے. یہ تو ہم نے سائبر کرائم بل کے اوپر بہت ساری چیزیں ہیں جو کہ ابھی کلیئر ہونا باقی ہیں, ان پر بھی ہم گاہے بگاہے بات کرتے رہیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی ہے, کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی نئے موضوعات کے ساتھ, نئی خبروں کے ساتھ. تب تک کے لیے مجھے اور انجم رشید صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.